अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद शहवार। क्या हाल चाल हैं सबके? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। आज फिर मैं आपसे करबला का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। पार्ट 1 मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी थी और मैंने आपको कहा था कि ये काफ़ी लंबा है, तो इसलिए फिर मैं इसको नेक्स्ट व्लॉग में सेकंड पार्ट आपसे शेयर करूँगी। तो काफ़ी दिन गुजर गए, बस कुछ मसरूफियात रहीं तो मैं शेयर नहीं कर सकी, तो आज फिर मैं वो शेयर करने लगी हूँ आपसे। यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली डैडी जान गए थे, मैं साथ नहीं थी, तो इसलिए मुझे कई जगहों का पता भी नहीं चल रहा कि मैं क्या कहूँ कि ये कौन सी जगह है। तो मैं जैसे जैसे डैडी जान से पूछती हूँ तो फिर वो मुझे बताते हैं, तो फिर मैं आपसे उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं आपसे शेयर करना चाहती कि जो बात का मुझे ना पता हो तो वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। लेकिन बहरहाल इस जगह को देखना ही इतना ज़्यादा बाइसे सआदत है और ये इतनी मुक़द्दस जगह है कि देख देख के ही आपकी रूह सरशार होती रहती है। आप जो भी दुआ अपने दिल में रख के, जो भी हाजत अपने दिल में रख के इसकी ज़ियारत करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े अल्लाह ताला वो कबूल करता है। और हरम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है, और बल्कि ये एक ऑथेंटिक बात है कि जब आप पहली दफ़ा ज़ियारत पे जाते हैं, जब हरम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पे आप जाते हैं और सहन मुबारक पे आप खड़े होते हैं, तो जब आप पहली नज़र रोज़े पे डालते हैं तो जो आप दुआ करते हैं वो आपकी दुआ कबूल होती है। पहली दफ़ा जब आप ज़ियारत पे जाते हैं, जब आप करबला जाते हैं, हरम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पे जब आप हाज़िरी देते हैं, तो जितनी भी आपकी दुआएं हैं वो सब की सब कबूल होती हैं। और उसके बाद जब आप दोबारा जाते हैं तो पहली 3 दुआएं कबूल होती हैं। बहरहाल उस दर से कोई खाली नहीं आता और हर दुआ ही मेरे लिहाज से तो कबूल होती है। लेकिन बहरहाल जो फेमस बात थी, जो मैंने सुनी, वो मैंने आप तक पहुंचा दी। तो अब जहाँ ये जो मैं आपको जगह दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। आप लोगों ने शायद इसका भी वाक़या सुना हो, मैं आपको फिर सुना देती हूँ कि जंग सफ़ीन पे जहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला था, तो उस जगह पे कहीं भी पानी नहीं था और जो पूरी फ़ौज थी वो प्यासी थी और सब पानी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। तो मौला अली अलैहिस्सलाम को कहा गया कि पानी की शिद्दत से ज़रूरत है, लेकिन इधर कहीं भी दूर दूर तक पानी नहीं है। तो उन्होंने जिस जगह की निशानदेही की और उन्होंने कहा कि इसको खोदो तो इधर से पानी निकलेगा। मालिक अश्तर साथ थे, उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलके उस जगह को खोदा और सच में उसके नीचे से चश्मा फूटा जो बहुत ही ठंडे और मीठे पानी का था। पूरी फ़ौज ने अपने आप को पानी से सैराब किया। ये सारी बात ना एक राहिब देख रहा था जो करीब ही मौजूद था, उधर रहता था, और जब उसने ये सारा मामला देखा तो वो भाग कर आया और उसने सवाल किया मौला अली अलैहिस्सलाम से कि मैं इसका माजरा सारा सुनना चाहता हूँ कि इसका क्या हकीकत है, ये जो आपने चश्मा खोदा है। तो उन्होंने बताया कि ये जो चश्मा है ये बहुत हज़ारों साल पुराना है। इस चश्मे से बहुत सारे नबियों ने और उनके औसियाँ ने पानी पिया है और उन्होंने इधर आके पड़ाव किया है, और मैं आखिरी हूँ जिसने इधर पड़ाव किया है। और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस राहिब को ये भी बताया कि तुम्हारा नाम शमऊन है और तुम कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, ये सब बताया। और राहिब ने मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ में बैत की और इस्लाम कबूल किया, और उसने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि मैं बहुत साल से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी किताब में ये बात को पढ़ चुका हूँ कि आखिरी नबी का वसी आएंगे जो कि इधर पड़ाव करेंगे, और जो एग्जैक्ट लोकेशन है चश्मे की उनको पता होगी, क्योंकि इस बात का सिर्फ नबी को और नबी के वसी को ही इल्म है इस चश्मे का, और किसी को भी नहीं। तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप आएंगे तो मैं आपको देखूंगा। और उसने इस्लाम कबूल किया और फिर वो जंग सफ़ीन में मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ शामिल हो गया। ये एक राहिब की स्टोरी है। तो ये वो जगह है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि इधर क्या हुआ था और ये जगह किस बात से मशहूर है।
اب یہ وہ ہوٹل ہے جہاں انہوں نے اسٹے کیا تھا، یہ نجف میں ہے۔ پہلے یہ کربلا گئے تھے، پھر کچھ دن یہ ادھر رہے اور اس کے بعد اب یہ نجف آئے ہیں، اور نجف کے بعد انہوں نے سامرا کاظمین جانا ہے اور اس کے بعد پھر یہ واپس آ جائیں گے۔ آج کا ولاگ میں آپ سے تھوڑا تھوڑا پارٹس کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ابھی ڈیڈی جان ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ ان کا ہوٹل کیسا ہے۔ تو یہ ہوٹل کافی زیادہ کمفرٹیبل تھا اور کافی زیادہ، مجھے تو اندر سے کافی لگژری سا بھی لگ رہا تھا، لیکن کافی بہرحال اچھا تھا، کمفرٹیبل تھا، کیونکہ اکثر لوگ جو قافلے کے ساتھ لے کے جاتے ہیں نا، وہ بتاتے کچھ ہیں اور پھر ادھر جا کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن یہ شکر ہے اللہ کا کہ ڈیڈی کے ساتھ جن کے تعلقات تھے، جو ان کے ساتھ گئے ہیں، تو انہوں نے بہت اچھا کمفرٹیبل سا سارا کچھ رکھا، ماحول بہت اچھا تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ بہت اچھا ہی رہا۔ لیکن بہرحال زیارات کرنے جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس چیز کی بھی کوئی اتنی خاص ویلیو ہوتی ہے کہ آپ کیسی طرح سے رہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جس طرح اب ڈیڈ جان کی ایج ہے، یا جو تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ہمارے سارے، تو ان کو تھوڑا سا کمفرٹیبل ماحول چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ زیارات پہ جب آپ جاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ آپ کو واک کرنی پڑتی ہے، آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، آپ اتنا زیادہ ادھر کمفرٹیبل نہیں رہ سکتے۔ تو پھر ایک واحد آپ کے پاس ہوٹل ہی ہوتے ہیں ایسے جہاں آپ نے اسٹے کر کے تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ تھوڑا سا ضروری ہے۔ اور پھر ان کا کھانا بھی بہت اچھا تھا، ڈیڈی جان بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے۔ ڈیڈی تو خود اتنا زیادہ کہیں بھی باہر جا کے کھاتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں ذرا اپنا کنٹرول رکھوں، کہیں بیمار نہ ہو جاؤں۔ لیکن بہرحال جو ان کا کھانا تھا وہ بہت اچھا تھا، بفے سسٹم تھا، آئی تھنک سو وہ 3 ٹائمز ان کو کھانا دیتے تھے، صبح کا اور پھر اس کے بعد لنچ اینڈ ڈنر۔ میری بڑی مامی جان، میرے بڑے ماموں جان اور میرے چھوٹے ماموں جان بھی ساتھ تھے، تو ان کو تو یہ فوڈ بہت زیادہ پسند آیا تھا، اور میرے ڈیڈی جان کا تو خیر کوئی بات نہیں، میرے ڈیڈی کو اتنا فوڈ لائک نہیں ہوتا باہر جا کے، تو بس ان کی خیر ہے۔ لیکن باقی جو 7 لوگ تھے تو وہ کافی زیادہ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ بہت اچھا اور بہت بہترین انہوں نے فوڈ دیا تھا۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ کمفرٹیبل ہو آپ کا ہوٹل، اور کھانا اچھا ہو، سروس اچھی دیں وہ، تو بس پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ اب ڈیڈی جان نجف پہنچ گئے تھے مولا علی علیہ السلام کے روضے پر، اور ڈیڈی جان کہتے ہیں کہ انہوں نے ادھر اتنی زیادہ روحانیت محسوس کی ہے کہ بہت، ویسے وہ بتاتے ہیں کہ اتنی زیادہ روحانیت ہے اندر، روزے کے اندر اتنی جگمگاہٹ ہے اور اتنا نور ہے، سچ میں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ نورانی جگہ میں ہیں، اور ایک دم سے آپ کی اندرونی کیفیت بدل جاتی ہے۔ بے شک بہت بڑی جگہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے ارد گرد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبور بھی موجود ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ادھر ہی دفن ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ کافی معتبر جگہ ہے۔ لیکن میرا تو خیال ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ہی موجودگی اتنی زیادہ معتبر اور مقدس ہے کہ اس جگہ کی کیا ہی اہمیت ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ادھر وادی اسلام بھی موجود ہے۔ میں نے آپ کو درہ نجف کی ویڈیو میں بھی اس کی حقیقت بتائی تھی کہ درہ نجف جو ہے ایک پتھر ہے، اور وہ اس ایک اسپیسیفک ایریا ہے جس جگہ میں بارش ہوتی ہے نجف میں، تو جو گرنے والا قطرہ ہے نا، وہ درہ نجف بن جاتا ہے، مطلب کہ جب وہ
قطرہ ہے بارش کا وہ نیچے گرتا ہے تو وہ پتھر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا معجزہ ہے، ان کی اس جگہ کا معجزہ ہے۔ تو یہ بہت بابرکت جگہ ہے اور ادھر جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں جو ادھر گئے ہیں، جن کو یہ زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ایک مودت اور معرفت کے ساتھ جو زیارت ہوتی ہے نا، اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔ اور ان زیارات پہ جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل میں اتنی مودت اور اپنے دل میں اتنی معرفت رکھتے ہوں مولا کی، تو پھر آپ کی جو روحانیت کی ایک منزل ہوتی ہے نا، اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ اور ویسے تو زیارات سبھی کرتے ہیں اور یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، لیکن میرا ایک اپنا خیال ہے کہ جو ایک مودت اور معرفت کے ساتھ آپ جن بلندیوں پہ پہنچتے ہیں نا، اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔
یہ حضرت سلیمان فارسی کی قبر ہے، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلیمان ہماری اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے جو جناب سلیمان کو ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ یہ ایک ایسے صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ پہلے سے یہ مسلمان نہیں تھے، اور ان کا جو مذہب تھا وہ مجوسی تھے۔ یہ پہلے یہ مجوسی تھے، پھر یہ کرسچن ہوئے، اور اس کے بعد جب یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس دن سے لے کے اور مرتے دم تک یہ اس قدر اہل بیت سے محبت کرتے رہے، اس حد تک ان کی مودت اور معرفت تھی کہ جب بھی یہ نماز پڑھنے جاتے تھے تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا گھر راستے میں آتا تھا، کیونکہ مسجد نبوی کے ساتھ بالکل ساتھ ان کا گھر تھا، اور درمیان میں سے دروازہ بھی کھلتا تھا۔ مسجد میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے وہ در سیدہ علیہ السلام پر سلام کر کے گزرتے تھے۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ میں نے خود رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آتے جاتے وہ اپنی انگلی کا اشارہ کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل نبوہ۔ تو اس طرح آپ بھی سلام کر کے گزرتے تھے، اور پھر اپنی داڑھی سے در سیدہ علیہ السلام پہ جھاڑو بھی لگاتے تھے۔ اور یہ وہ صحابی تھے، کچھ 3-4 صحابی ایسے تھے کہ جن کو بی بی فاطمہ الزہرا اندر اپنے گھر آنے کی اجازت دیتی تھی۔ یہ ان میں سے ایک صحابی تھے جن کو در سیدہ پہ صرف حاضری کی اجازت نہیں تھی بلکہ اندر آنے کی بھی اجازت تھی، اور یہ بہت بڑا مقام ہے کہ بی بی کے گھر اندر ایک صحابی آ سکتے ہیں۔ تو یہ ان میں سے تھے، بہت عقیدت سے، بہت محبت سے پیش آتے تھے، بہت زیادہ عظمت کے قائل تھے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ خود ایک شہزادے تھے، شیراز کے رہنے والے تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے، لیکن بس حق کی تلاش میں آتے یہ در سیدہ پر پہنچ گئے، اور پھر اتنی ضعیفی تھی ان کے اوپر کہ ان کا بالکل، ان کی جو کمر تھی وہ بالکل مڑ چکی تھی، اور داڑھی اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ زمین پر گرتی تھی، اور یہ اس داڑھی سے جھاڑو لگاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو وہ کہتے تھے کہ
میں اس جگہ پہ اس لیے جھاڑو لگاتا ہوں کہ سیدہ کونین جو کہ وارث جنت ہیں ان کے قدم ادھر پڑتے ہیں. اس قدر یہ عظمت کے قائل تھے اور یہ سچ میں حقیقی معرفت رکھتے تھے محمد والے محمد سے، جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کو پسند بھی نہیں کرتے تھے. اور ابھی تک بھی صرف یہ اہل تشیع ہیں جو جناب سلمان فارسی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ادروائز جو ہماری باقی بکس ہیں اس کے اندر سلمان فارسی کا صحابی کے طور پہ تعارف ضرور کروایا جاتا ہے، لیکن اس قدر ان کی جو معرفت تھی اور اس قدر ان کا جو مقام تھا اور محبت اہل بیت کے ساتھ تھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اور جو اصل میں ان کا مقام ہے کہ جتنے بڑے یہ صحابی ہیں وہ بھی نہیں بتایا جاتا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اللہ حافظ.